बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान ने अपनी रिहाई के बाद एक तवील खिताब किया है जिसमें बहुत से मौज़ूआत पर उन्होंने गुफ्तगू की। मैंने इमरान खान के खिताब को 7 हिस्सों में तकसीम किया है। मैं वन बाय वन ज़रा उनके हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन पर बात कर लेता हूँ ताकि 1.5 घंटे की तकरीर को आप समअप कर सकें, आपको अंदाजा हो कि इमरान खान ने कौन सी अहम बातें की हैं। तो मैं आपके सामने वन बाय वन वो 7 हिस्से रख देता हूं जो इमरान खान की तकरीर से मैंने 7 अहम निकात या 7 अहम पॉइंट्स या 7 हिस्से उसके निकाले हैं। देखिए, अपने खिताब में इमरान खान ने सबसे पहले तो ये बताया कि इंतशार वो क्यों नहीं चाहते और वो क्यों इंतशार के हमेशा खिलाफ रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने कुछ दलाइल दिए। मसलन उन्होंने कहा कि 25 मई को वायलेंस हुआ, 26 मई की सुबह मैंने सिर्फ इसलिए धरना खत्म किया कि वायलेंस होगा, तो वायलेंस से बचने के लिए ही तो मैंने धरना खत्म किया। उन्होंने कहा कि मैंने इंतशार कराना होता तो तब कराता कि जब नवंबर में मुझ पर गोली चलाई गई। अगर मुझ पर गोली चलाई गई, मुझे मारने की कोशिश कर दी गई, तो तब मैं इशारा देता कि मेरे के जलाओ घेराव करो। मैंने तब भी नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि जब एमक्यूएम के मुकाबले में हमारी पार्टी लॉन्च हुई थी तो मुझे कहा गया कि एमक्यूएम का मुकाबला करने के लिए बंदूक देनी होगी, एमक्यूएम का मुकाबला बंदूक के बगैर नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि वायलेंस के मैं खिलाफ हूं और बंदूक अगर मैं थमा दूंगा तो पार्टी की पूरी नफ्सियात तब्दील हो जाएगी, और मैंने अपने कारकुन के हाथ में बंदूक नहीं थमाई। हालांकि उस वक्त कराची में ये जस्टिफाइड होता, ये लफ्ज तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया जस्टिफाइड होता, लेकिन उन्होंने कहा कि कराची में इसके बगैर सियासत उस वक्त ऐसा लगता था मुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे घर पर हमला हुआ, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे मारने की कोशिश की गई और पीछे बुशरा बीबी अकेली थी और उनके घर पर यानी पीछे हमला किया गया, तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा था और अगर मैंने वायलेंस कराना होता तो मैं तब कराता, इमरान खान ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की एक कॉल पे खवातीन बाहर निकल आती हों और हमारे जलसों में सबसे ज्यादा गैदरिंग खवातीन और फैमिलीज की हो और सबसे ज्यादा इंक्लोयर भी वही भरा होता है जिसमें फैमिलीज आती हैं, तो ऐसी पार्टी जिसमें खवातीन और फैमिलीज निकलती हों वो पार्टी इंतशार कैसे करा सकती है। तो इसलिए इमरान खान ने कहा कि इंतशार मुझे सूट ही नहीं करता, मैं इंतशार का रास्ता इख्तियार कर ही नहीं सकता, ये सरासर मेरे खिलाफ जाता है, सरासर मुझे नुकसान है इसका। तो यूं इमरान खान ने कुछ दलाइल देकर इंतशार पे बात की कि ये मुझे सूट नहीं करता, इसलिए इंतशार का रास्ता मैं कभी इख्तियार नहीं करता, और ना उन्होंने इस बार इंतशार का रास्ता इख्तियार किया है, ये इमरान खान का कहना। दूसरा हिस्सा था उनकी तकरीर का, मैंने कहा कि 7 हिस्सों पे मैं इसको तकसीम करता हूं। अब दूसरे हिस्से पर आ जाइए। दूसरे हिस्से में उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट के बारे में तफसील से बताया और वो पूरी स्टोरी सुनाई कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही साल 2018 में ही एक यूनिवर्सिटी के क्याम का फैसला किया जिसमें सीरत नबी पढ़ाई जाए और ऐसे लीडर्स पैदा हों जो उस सीरत के मुताबिक अपने किरदार को ढाल रहे हों। इसके लिए मुख्तलिफ जो डोनर्स हैं उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई थी 2019 के शुरू में, और उसके 7 महीने बाद ये नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए वाला जो बरतानिया से आया कि जी मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड है और उनको वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि लीगल हिंड्रेंस थी, अगर मैं उसको जो है वो उसमें जाता लीगल तरीके से तो उस पर बहुत पैसे खर्च होते हैं, टाइम भी जाया जाता, तो मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराया और सुप्रीम कोर्ट में आया या पाकिस्तान के अकाउंट में आया, इससे फायदा तो बात तो एक ही है। लेकिन खैर इसमें एक बारीक पहलू है कि इसके आने से मलिक रियाज को एक तरह से फायदा तो हुआ, क्योंकि उन्होंने वो जो 460 अरब अदा करने थे वो तो अलग थे, अगर उसी अकाउंट में उसी मद में ये पैसे आए हैं तो फिर एक सवाल तो उठता है। लेकिन ये बात सही है कि इमरान खान जो है उन्होंने इससे फायदा क्या उठाया, ये हुकूमत नहीं बताती कि उससे फायदा क्या उठाया। वो कहते हैं कि जी मैंने यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी खैराती काम है और जो ट्रस्टी होता है, हम इसके ट्रस्टी हैं और जो ट्रस्टी होता है उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, हम इसके ट्रस्टी हैं क्योंकि हम इस काम को ओन करते थे, मैं और मेरी अहलिया। तो इस तरह से उन्होंने और भी तफसील से बताया कि किस तरह से ये जो है वो ये ट्रस्ट बनाया गया और इसका बुनियादी मकसद क्या था। और उन्होंने कहा कि मैंने इतने बड़े बड़े ट्रस्ट के काम किए हैं, मैं जो बाकी जगहों पर जो है वो अगर कोई फायदा नहीं ले रहा तो मैं इसमें से फायदा, यानी शौकत खानों से मैं कोई फायदा नहीं ले रहा, नमल यूनिवर्सिटी से कोई फायदा नहीं ले रहा, तो मैं इससे फायदा क्यों लेता। तो ये उनका बहरहाल इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से। इसकी और डिटेल्स भी हैं, वैसे इसकी डिटेल्स में बात हो सकती है, मैंने उस दिन भी कहा था मैं इस पर बात करूंगा, मैंने इसको पूरा स्टडी कर लिया। वैसे इसके कुछ दोनों तरफ के जो पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो बहरहाल उस पर मैं बात करूंगा, एक आध दिन में करता हूँ। तीसरा जो हिस्सा उनके ऊपर आ जाइए तो उसमें वो कहते हैं कि उसमें उन्होंने कुछ सबूत पेश करने की कोशिश की कि जलाओ घेराव किसने कराया। तो उसमें उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाई, उन्होंने कहा कि इस वीडियोस को आप देखें कि हमारे पार्टी के लोग तो रोक रहे हैं
ان لوگوں کو تشدد کرنے سے یا جلاؤ گھیراؤ کرنے سے، لیکن یہ الٹا انہی کے گلے پڑ رہے ہیں، ہماری پارٹی کے لیڈرز کے گلے پڑ رہے ہیں۔ شوکت یوسف کی انہوں نے بات کی، شاہ فرمان کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے، یہ کون ہے جو ہماری پارٹی کے لیڈرز کے ابھی کہنا نہیں مان رہے تھے اور کہاں سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ جلاؤ گھراؤ کس نے کیا، اس پر چیف جسٹس کمیشن بنائے، ہم ان کے کمیشن پر اعتماد کریں گے اور بتایا جائے کہ کس نے یہ کرایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ منسٹرز کی روکنے کی کوشش کی تو نامعلوم افراد نے انہی سے جھگڑا کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عجیب حلیوں کے لوگ تھے، ہماری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کبھی دیکھا نہیں، ان کی چال ڈھال حلیے بالکل مختلف تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے خواتین کو جیلوں میں انہوں نے بند کیا۔ اچھا، یہ ویسے میں نے خود بھی آبزرو کیا، ایک دو جگہوں پر مجھے اتفاق ہوا کہ جہاں پر ناکے لگا کے روک رہے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے عام طور پر جو ورکر ان کا دیکھا جاتا ہے، جس طرح سے وہ کلچرڈ پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو جس انداز میں یہ لوگ بات کر رہے تھے تو مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کا انداز تکلم اور حلیے اور شکلیں یہ والی ہیں۔ حالانکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا کارکن پڑھا لکھا سوبر، کیونکہ ہم نے احتجاجوں میں بھی ایون دیکھا ہے کہ اچھے گھروں کی خواتین آتی ہیں، اچھے گھروں کے بزرگ آتے ہیں، لیکن حلیے چال ڈھال ان کے بالکل مختلف تھے۔ تو عمران خان نے اس کو ڈاؤٹ کیا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں پی ٹی آئی کے کچھ ہمدرد بھی ہوں جو احتجاج میں شامل ہو گئے ہوں، تو اس پر تو انکوائری ہونی ہی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ پی ٹی آئی کے ہمدرد اور کارکن کتنے تھے اور دیگر لوگ کتنے تھے، اور موقع پرست اور مفاد پرست اور مال لوٹنے والے کتنے تھے۔ تو یہ تو بالکل پتہ چلنا چاہیے، اور اس کا مطالبہ عمران خان نے بھی کیا ہے۔ چوتھا حصہ جو تھا عمران خان کی تقریر کا، وہ میڈیا پر سینسرشپ کے حوالے سے تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا کو جیسے ہی مجھے پکڑا گیا، میڈیا فوراً کنٹرول کر لیا گیا، میڈیا پر کوئی خبریں جو ہے وہ نہیں چل رہی تھیں جو شفاف طریقے سے یا نیوٹرل طریقے سے ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا پر ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ شرپسند ہے اور میڈیا کو جو ہے وہ پوری طرح سے فیڈ کیا جاتا رہا، یہ عمران خان نے کہا۔ اور پھر انہوں نے کچھ صحافیوں کا نام لے کر کہا کہ جیسے عمران ریاض خان کے بارے میں بہت تشویش کا اظہار کیا کہ عمران ریاض خان کدھر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ارشد شریف کو مار دیا گیا تھا تو ڈر ہے کہ کہیں عمران ریاض کو بھی مار نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ان پر ارشد شریف پر تشدد ہوا، باقی لوگوں پر تشدد ہوا، عمران خان پر بھی تشدد ہو رہا ہوگا، عمران ریاض خان پہ بھی۔ اوریہ مقبول جان صاحب کو اٹھائے جانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اوریہ مقبول جان کو اٹھا لیا ہے، آفتاب اقبال کو بھی لے گئے پھر چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کی آواز پسند نہیں آتی یا بات پسند نہیں آتی، جو ان کی لائن پر نہیں چلتے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ پانچواں حصہ جو عمران خان کی تقریر کا تھا وہ مشرقی پاکستان سے متعلق تھا۔ اس میں بھی انہوں نے کچھ سینسٹیو باتیں کی عمران خان نے، اور کہا ایسٹ پاکستان میں پاکستان کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی ان دنوں میں، جن دنوں میں جب یہ پاکستان علیحدہ ہوا تو پاکستان یعنی مغربی پاکستان کے خلاف مشرقی پاکستان میں بہت نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تب بھی میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے ظلم ہوا، جو الیکشن جیتا اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروا دیا۔ یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا عمران خان کا کہ میں آج پاپولر سیاسی جماعت کا لیڈر ہوں، اور میرے کارکن جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی یا عوام کی سپورٹ کو پر نظر رکھنے کی بجائے الٹا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جس طرح سے مشرقی پاکستان میں لگائی گئی تھیں۔ تو مشرقی پاکستان کی صورتحال کو آج کی صورتحال سے عمران خان نے کمپیئر کیا اور کہا کہ جیسے اس وقت لوگوں کی آواز کو نہیں سنا گیا، الٹا ان پہ ملٹری آپریشن کر دیا گیا، ایسے ہی آج بھی لوگوں کی آواز کو سنا نہیں جا رہا۔ تو کمپیئر کرنے کا مقصد یہ تھا عمران خان کا جو اپنی تقریر میں انہوں نے کیا۔ چھٹا حصہ اگین بڑا سینسیٹیو وہ تھا آئی ایس پی آر کے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے عمران خان نے بڑی سخت باتیں کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رویے کو دوغلے پن سے تشبیہ دی تھی اور کہا تھا کہ یہ دوغلا رویہ ہے، اور کہا تھا کہ شرپسند عناصر کو کچل دیں گے اور کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے دوغلا کہا گیا، میں نے دشمن سے زیادہ، اور کہا گیا کہ میں نے دشمن سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو، اور کہا گیا کہ مجھے کرش کیا جائے گا، میری پارٹی کو کرش کیا جائے گا، نرم رویہ نہیں برتا جائے گا۔ تو عمران خان نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، آپ یہ کہتے ہوئے عمران خان کا لہجہ دھیما تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو میں پاکستان کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا، اور میرے ریکارڈز نکال کر دیکھ لیں کہ میں نے پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا یا اس کی عزت میں کمی کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے جب فوج کو جب پاکستان میں دوغلا کہا، یہ وقت آیا تھا ایک ڈبل ایجنٹ یا ڈبل کراس کے نام سے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی گئی تھی، اس کا حوالہ عمران خان نے دیا نام لیے بغیر،
انہوں نے کہا کہ اور BBC پہ یہ آرٹیکلز بھی چھپے تھے اور کہا گیا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے ڈبل کراس کر رہی ہے، یعنی ادھر سے امریکہ کو کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ادھر سے طالبان کے ساتھ ہیں. تو اس طرح کی ڈاکومنٹریز، اس طرح کا پروپیگنڈا پاکستانی فوج کے بارے میں انڈین انٹرنیشنل میڈیا نے بہت کیا تھا. تو عمران خان نے کہا کہ جب یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا تو باقی لوگ کہاں تھے؟ میں تھا جو آپ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور میں آپ کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، کوئی اور نہیں بولا، میں آپ کے لیے بولا. جب آپ کو دوغلا کہا گیا، جب آپ کو دوغلا کہا گیا تو میں آپ کے لیے کھڑا ہوا. پھر ایک بات انہوں نے ٹھیک کی، انہوں نے کہا کہ میرے دور میں فوج کا امیج بہت اوپر گیا تھا یا نیچے، انہوں نے سوال کیا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان کے دور میں فوج کے ساتھ لوگوں کی بہت ایک ایسوسیشن ڈیولپ ہوئی تھی. اور ہمیں یاد ہے کہ انڈیا کے ساتھ جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تو ٹویٹر پہ ٹرینڈز بنتے تھے اور فوج کے حمایت میں، ایون یہاں تک کہ پاکستان ہی میں فوج پر جب کوئی تنقید کرتا تھا، پاکستانی میڈیا میں بھی اگر کوئی فوج کے خلاف تنقید کرتا تھا تو پوری کی پوری PTI کے جو سپورٹرز تھے وہ سوشل میڈیا پہ ٹرول کرنا شروع ہو جاتے تھے. حامد میر آپ کو یاد ہوں گے، حامد میر نے جب ایک تقریر کی تھی تو حامد میر کی بہت درگت بنائی گئی تھی سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ ٹرینڈز بنائے گئے، بہت سارے لوگوں نے ویلاگس کیے، تو بہت سپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، پاکستانی فوج کو. ہر اس شخص کے خلاف جس نے فوج کے خلاف کوئی بات کی ہو. تو تحریک انصاف کے زمانے میں یہ تو ہوا کہ واقعی PMLN کے لوگ اس وقت چونکہ نواز شریف فوج کے خلاف بولتے تھے تو PMLN کے لوگ بھی فوج کے خلاف بولتے تھے، تو PTI کے ہی سپورٹرز تھے جو فوج کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور بہت محبت کا اظہار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے دور میں فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا. پھر کہا کہ جب چوروں کو میرے اوپر لا کر بٹھا دیا گیا تو فوج کی بدنامی میری وجہ سے نہیں بلکہ ان کی وجہ سے ہوئی جس نے یہ کام کیا، یعنی جنرل باجوہ کی طرف اشارہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خود فوج نے بریفنگ دے کر بتایا تھا کہ کتنا پیسہ یہ لوگ باہر لے گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈان لیگز والوں کو ہمارے اوپر لا کے بٹھا دیا. ڈان لیگز میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کو پیغام دیا کہ یہ ہماری فوج ہی سب کچھ کرا رہی ہے اور جو ہے وہ پھر مجھے اور پھر ان کو ہمارے اوپر لا کے بٹھا دیا اور ہمیں کہا گیا ہم انہیں تسلیم کر لیں. کیسے تسلیم کر لیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے کہتے ہوئے. کبھی ISPR نے ایسی باتیں نہیں کی، آپ نے اپنی پارٹی بنا لی ہے، آپ اپنی پارٹی بنا لیں. میں خود کو کنٹرول کر رہا ہوں، مجھے بڑا غصہ ہے جب مجھے دوغلا کہا گیا لیکن میں خود کو کنٹرول کر رہا ہوں. تو یہ DG ISPR کے حوالے سے عمران خان نے یہ سب باتیں کی. اس کے بعد آپ آ جائیے کہ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں واقعی چاہتا ہوں، یعنی جو کہا گیا تھا نا کہ آپ ایک طرف چاہتے ہیں کہ فوج، آپ اظہار کرتے ہیں کہ فوج مضبوط ہو اور دوسری طرف فوج کو تباہ کرنے پہ بھی لگے ہیں، تو یہ آپ کا دوغلا پن ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں واقعی چاہتا ہوں کہ فوج مضبوط ہو اور میں ڈرامے نہیں کر رہا. انہوں نے کہا میں ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں اسی ملک میں رہنا چاہتا ہوں. آپ کو اب ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے بڑی سوچ کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. پھر آخری حصہ جو تھا 7واں حصہ عمران خان کی تقریر کا، اس میں انہوں نے قوم کو پیغام دیا اور احتجاج کا بالکل انوکھا اور نیا طریقہ دریافت کیا. انہوں نے کہا کہ بس آپ نے کل ٹائم بتایا 5:30 بجے کا غالباً کہ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے اور پورے محلے نے کونے پہ اکٹھے ہو جانا ہے اور ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھانا ہے، اس پہ لکھنا ہے حقیقی آزادی، آئین بچاؤ، پاکستان بچاؤ. یہ لکھ کر بس آپ نے اپنے ہر جگہ گلی محلے میں کھڑے ہو جانا ہے. کہیں دور نہیں آنا، کوئی لبرٹی چوک نہیں ہے، کوئی بڑی جگہ نہیں ہے، کوئی آپ نے کشت نہیں کاٹنا، کوئی آپ نے گاڑیاں نہیں بھرنی، کوئی آپ نے دور دراز کسی پریڈ گراؤنڈ میں نہیں جانا. بس گھر سے نکلنا ہے، ہاتھ سے کاغذ کے اوپر پلے کارڈ نکلیں اور گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو جانا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دینا ہے. اچھا، اب یہ عمران خان کا اتنا مؤثر جو ہے وہ طریقہ احتجاج ہے کیونکہ اس میں عمران خان ایسا لگتا ہے کہ گلی گلی، محلے محلے اور گھر گھر میں چاہتے ہیں کہ ان کا پیغام چلا جائے، کیونکہ ہر شخص جو عمران خان کے احتجاج میں شرکت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ گھر سے نکلے، گاڑی پہ بیٹھے، احتجاج میں آئے، دور کہیں گاڑی پارک کرے، 1.5 کلومیٹر واک کرے، واک کر کے پھر وہ لبرٹی چوک یا پریڈ گراؤنڈ یا کسی جگہ پر F9 پارک پہنچے. تو یہ مشکل کام لگتا ہے. تو عمران خان نے آسان کیا، انہوں نے کہا گھر سے باہر نکلیں، پلے کارڈ اٹھائیں، حقیقی آزادی، پاکستان بچاؤ، ملک بچاؤ، اور انہوں نے کہا کہ جی آئین بچاؤ، پاکستان بچاؤ. تو یہ نعرہ لکھ کے آپ نے بس تھوڑی دیر 1 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر کھڑے ہو جانا ہے. تو اپنے گاؤں میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے ہر جگہ پر یہ عمران خان نے پیغام دیا ہے. اور میرا خیال ہے ایسا کر کے وہ اپنی اگین جو آنے والے الیکشن ہے اس کی کیمپین بھی، یعنی جو بھی جہاں پر بھی ہو رہا ہوگا PTI کی ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی اس کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خود کو آزاد کرنا ہے، غلامی سے نکالنا ہے. پارٹی سے کہوں گا کہ شہیدوں اور زخمیوں کے گھروں پر جائیں، شرپسندوں کے نہیں. ہم شرپسندوں کو سپورٹ نہیں کرتے اور شرپسندوں کو میں نہیں جانتا، لیکن جن لوگوں کو مارا گیا وہ بے گناہ تھے تو ان کو جو ہے وہ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ صحافیوں، ججوں اور سرکاری ملازمین سے کہتا ہوں کہ ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں اور غیر قانونی احکامات کو نہ مانیں. پھر انہوں نے کہا کہ کل ججوں نے اجازت دی تھی مجھے جانے کے لیے، لیکن نامعلوم افراد نے مجھے کئی گھنٹے تک بٹھائے رکھا.
تو عمران خان کی تقریر تھی جس کو میں نے اس طرح سے 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور اس کے کچھ سیدھا پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔